अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम थोड़ा सा वापस जाएंगे अपने जो मौज़ूआत हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, पॉलिटिकल साइंस के, आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा अपहीवल अभी भी है, एक अनसर्टेनिटी तो है अभी भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ के अंदर, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा एक इशू है। हुकूमत अभी तक कोई वाज़ेह ख़द-ओ-ख़ाल के साथ कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि कल एक ख़बर थी कि नवाज़ लीग जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी, वो और बाकी कुछ पार्टी जो है मिलके अपनी हुकूमत बनाने पे आमादा हो गए हैं। लेकिन बात कहाँ जाती है, ऊँट किस किल बैठता है, ये तो खैर अभी आने वाला दिन बताएंगे। अपार्ट फ्राम दैट, पाकिस्तान के अंदर जब भी इस किस्म के अपहीवल्स होते हैं, पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो कि रीजनल फिर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे। पिछले दिनों स्तानक ज़ई जो है, जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान का, उसने एक बयान दिया और उसने पाकिस्तान के ड्यूरन लाइन को, वो चूँकि ड्यूरन लाइन कहते हैं, हम तो पाक अफ़गान बॉर्डर कहते हैं, उन्होंने कहा ये कि इमेजिनरी लाइन है और उधर उस साइड के ऊपर जो है वो हम जाना चाहेंगे और हम जो है वो अपने इलाके वापस लेना चाहेंगे और 1971 को रिपीट करना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से ईरानियंस के साथ, जैसे मैंने आप लोगों से पहले एक दफ़ा बात की थी कि उनके साथ भी आपके क्रैशेज़ रहा। फिर इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर चाइना क्या देख रहा है, रशियंस किस तरीके से देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम एक तरह से बिल्कुल ओब्लिवियन हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि दुनिया इस वक्त जो है वो किस नहज पे जा रही है और किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रही है। और उसी के अंदर, उसी पज़ल पीस के अंदर फिर एक छोटा सा पज़ल पीस आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, जिनको वो सिर्फ इस लिहाज से देख रहे होते हैं कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है और काम करना है। सो उन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर थोड़ा सा टच बेस करने के लिए और थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए आज हमने एक बहुत ही खुसूसी मेहमान को दावत दी है। ये पहले इप्री बहुत मशहूर हमारा एक थिंक टैंक है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, उसके अंदर तकरीबन एक 10 साल का इनका तजुर्बा है काम करने का रिसर्च फेलो के तौर पे। इनका पीएचडी जो है वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, नस से, पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। अभी आजकल ये जो फॉरेन ऑफिस का मेजर थिंक टैंक है, एक प्राइम थिंक टैंक, आईएसएसआई इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, पाकिस्तान का सबसे पुराना थिंक टैंक इनफैक्ट। तो उसमें ये जो इंडिया डेस्क है उसको ये हेड कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। तो मैंने आज इनसे दरख्वास्त की कि ये आ जाएँ और आज आके हमसे इस पे ज़रा मुख्तलिफ नौ जो एक मौज़ूआत हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन करें। डॉक्टर खुर्रम साहब, डॉक्टर खुर्रम अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज तो बारिश में आप भीगते भागते आए हैं मेरा ख्याल है यहाँ पर। अ, मुझे आज आपने बताया कि आप बनी गाला रहते हैं, बड़ी ख़तरनाक जगह पे रहते हैं सर आप। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से हम अभी आपने बात की है स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो मेरे ख्याल से हम भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेशन पे रहते हैं। रहते हैं बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स स्टोरीज होती रहती हैं हैं इसके साथ, और बिल्कुल। आजकल की जो जिस तरह की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसमें डेफिनेटली हाँ, एक फैक्टर बनी गाला का भी है। अच्छा सर, आप के साथ मुलाकात तो मेरी बहुत कम रही, लेकिन हम म्यूचुअल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू मेरा ख्याल है करते रहते हैं और आपका भी ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट है जो कि मैं जिन चीज़ों को देख रहा होता हूँ। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जो कि इस वक्त एक हैपनिंग प्लेस है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, फिर नेपाल, भूटान और श्रीलंका का भी एक मामला चल रहा है। मालदीव्स के अंदर बहुत अभी एक आजकल बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया के हवाले से और चाइना के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिस्कोर्स के अंदर, एकेडमिक एज वेल एज मीडिया और एज वेल एज सोशल मीडिया, तीनों जगह के ऊपर हमें कहीं भी ये चीज़ें नज़र नहीं आती। मतलब मैं बात कर लूँगा, आप बात कर लेंगे, लेकिन हमारी तो, हम कहेंगे ना कि एक तरह की नौकरी है तो हमने करना है। लोग नहीं करते और इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि ये लोगों का कसूर है या हम जैसे लोगों का कसूर है? आई थिंक मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटीज़ की बात है। ठीक है। चाहे वो नेशनल लीडरशिप की बात है या चाहे वो आपकी एकेडेमिया है, जहाँ पे आपको एक चीज़ जो नज़र आएगी वो ये कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सारी की सारी वो पॉलिटिकल रेट्रिक के ऊपर रिवॉल्व कर रही होती हुँ, हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, फिर इसके अलावा मीडिया है। अगर एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे साउथ एशिया को डिस्कस किया जा रहा है, तो वहाँ पे बजाय उस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करने के, अगर एक कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने कोई बात कर दी है, तो पूरी की पूरी अटेंशन उस तरफ चली जाएगी कॉन्फ्रेंस की और वो तरह चली पूरे का जाएगी। पूरा हुँ, इस तरह से एक चीज़ें जो हैं वो पूरा दिन उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहेगी, हेडलाइंस होंगी और इस तरह से। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं न कहीं आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, स्पेशली जो मीडिया की हैं,
وہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا فوکس صرف ڈومیسٹک ایشوز پہ ہے. لیکن میڈیا تو یہ کہتا ہے جی کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, یعنی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو وہ دکھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر جو پبلک ہے اس کی پرائیورٹی بھی کہیں نہ کہیں وہ بن چکی ہے ڈومیسٹک ایشوز پہ. لیکن میرے خیال سے دیکھیں اوور آل ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا قوم کا, وہ بنایا جاتا ہے. اوور آل آپ نے پرائیورٹیز سیٹ رکھنی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نے اسپیس دینی ہوتی ہے. جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, ریجنل ایشوز ہیں, ان کو آپ نے اسپیس دینی ہے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دیکھیں اس وقت پورا ساؤتھ ایشیا ریجن جو ہے نا, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اٹس اے ہیپننگ پلیس, اس سال بہت سارے کنٹریز میں الیکشنز ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش میں الیکشن ہو چکے ہیں, پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں, انڈیا میں الیکشن ہونے ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے مالدیوز میں الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. پھر سری لنکا ہے. سو آئی مین اوور آل آپ کو چیزیں بہت زیادہ تیزی سے بدلتی ہوئی ریجن کے اندر نظر آئیں گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ پاکستان کی میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک پولیٹکس, اور اس میں بھی پھر 2-3 پرسنالٹیز کے اوپر ریوالو ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے دیٹس انفارچونیٹ. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ الیکشنز کا اور حکومت کی فارمیشن کا ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو ہوپ فلی تھوڑا سا شفٹ دوبارہ جو ساؤتھ ایشیا کے اوپر ہے, یا جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ان کے اوپر جائے گا. کیونکہ دیکھیں جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے بہت بڑے فارن پالیسی چیلنجز آگے آ رہے ہیں. کیسے اس نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا ہے, کیا اس ریلیشن شپ کو مینج کرنا ہے یا نارملائز کرنا ہے. افغانستان کا ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ کس طرح کا وہاں کا پولیٹیکل ریٹرک ہے. تو کیا ہمیں اب جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو افغانستان کے اوپر کس طرح کی پالیسی کرنی ہے. پھر ڈیفینیٹلی اب جس طرح کی انڈیا کی ایک پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں ایک جو اپروچ ہے, اور جس طرح سے اس کا جو انفلوئنس چیلنج ہو رہا ہے چائنا کی طرف سے, تو اس صورت میں پاکستان نے اپنا کیا رول پلے کرنا ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ ایک جو فارن پالیسی چیلنجز پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے آئیں گے, تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اب فوکس اس ڈیبیٹ کے اوپر بھی ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے فارن پالیسی چیلنجز آئیں گے. یہ چیلنجز 75 سال سے ہیں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, جو بھی کہہ لیں آپ. اور we often discuss it, and there are many ambassadors who came over here. Even Mumtaz Zahra Sahaba, who is a spokesperson of Foreign Office, she also came over here, and I asked her this question: कि what is the policy per se of Pakistan Foreign Office? Is there any policy, or is it just wish list? جو بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے, کوئی سیکٹری صاحب نیا آ گئے, یا کوئی ڈائریکٹر صاحب آ گئے, یا اوپر کوئی منسٹر آ گیا گورنمنٹ وائز, and you then form up your policy. Okay, now we need to wish away from all those things جو کہ پہلے ہم کر رہے تھے, and we need to develop a new wish list. So is it like that, or there is a sustained policy of Pakistan with regards to foreign policy? تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ چیلنجز میٹیگیٹ کیوں نہیں ہو پا رہے, اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو افغانستان اینڈ انڈیا. پہلے ہم افغانستان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مطلب اٹ از سم تھنگ کہ ہم پاکستانیز بڑا کلیم کرتے ہیں کہ وی نو افغانستان لائک دا بیک آف آور ہینڈ, بٹ اٹس ناٹ دا کیس. اور ابھی جن کے اوپر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریلائنس تھی طالبان کے اوپر, انہوں نے تو آپ کو سفید, ہری, پیلی, نیلی ساری جھنڈیاں دکھا دی ہے. تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ دین ود ریگارڈس ٹو فارن پالیسیز؟ رائٹ. سو دیکھیں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے نا, اوور دا ڈیکیڈز ایوالو ہوئی ہے. ہسٹری میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا, اگر میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں تو آپ کو جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے پاکستان کی, اس میں کلیئرلی جو چیز پاکستان نے ڈیفائن کی ہے وہ ہے ہیومن سینٹرک اپروچ, کہ ہم نے ہیومن سیکورٹی کو انشور کرنا ہے. اور یہ کب سے اسٹارٹ ہوا, یہ ٹلٹ کب سے ہے؟ جو ریسنٹلی لائک 2021 آنورڈ. سو اس میں جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ ہے وہ کافی کمپریہنسو ہے, اور اس میں انہوں نے کلیئرلی ایک جو بات کی ہوئی ہے وہ ہیومن سیکورٹی کو انشور, کہ ہم نے اس کو انشور کرنا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگ اس میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے, سو بیسیکلی پالیسی تو ایک ڈائریکشن ہے کہ یس ہیومن سیکورٹی ہم نے انشور کرنی ہے, بٹ اس کے لیے اپروچز کا فرق آتا ہے. سم ٹائمز آپ کو کوئی ہارڈ لائنرز آ جائیں گے, سم ٹائمز آپ کو کوئی ایسے لوگ آئیں گے جو ریجنلی سافٹ اپروچ لے کر چلیں. سو ڈیفینیٹلی اپروچز کا فرق ہے, بٹ الٹیمیٹ گول جو لگ رہا ہے, چاہے وہ اسٹریٹجک کمیونٹی کا ہے یا پولیٹیکل آپ کی جو ایلیٹ ہے اس کا, وہ یہی ہے کہ ہم نے ہیومن سیکورٹی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور میں نے جیسے کہا کہ اپروچز کا فرق ہو سکتا ہے. آپ نے افغانستان کی بات کی, ڈیفینیٹلی میرے خیال سے اس چیز کے اوپر جو ایک کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو بہت زیادہ مس کیلکولیٹ کیا.
جو آپ اگر اوور آل دیکھیں، جو اوور آل ایک انوائرمنٹ تھا جس کے اندر پاکستان نے افغان طالبان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا، اور اس کے اوپر دنیا کا بیک لیش بھی آیا، تو ہم ابھی بھگت ہی اس چیز کو رہے ہیں ایگزیکٹلی in a way. ایگزیکٹلی تو میرے خیال سے ہمیں کہیں نہ کہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دنیا ہے وہ اب افغان طالبان کے ساتھ اوپننگ کر رہی ہے، چاہے وہ یو ایس کے ٹاکس ہو رہی ہیں افغان طالبان کے ابھی ساتھ دوحہ کے اندر چل رہا ہے. دوحہ کے اندر، اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ ریلیشن شپ پہلے صرف کاؤنٹر ٹیررزم پہ تھا، بٹ اب آہستہ آہستہ اکنامک اور ڈپلومیٹک. They have accepted their ambassador, ایگزیکٹلی. full-time ambassador. سو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ایک چیز نظر آئے گی وہ یہ کہ ایک اوپننگ اپ نظر آ رہی ہے دنیا کی. تو ایسے انوائرمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے افغان طالبان کے ساتھ وہ کلوز کرنا یا اس کے اوپر کافی زیادہ اسٹرانگ اوپینین رکھنا، میرے خیال سے اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا Revisit کرنے کہ کی کیا ضرورت ہے. کیسے جو نئی گورنمنٹ ہے وہ کیا اس پالیسی کو لے کر چلے گی. اگر لے کر چلے گی تو کیا جو پاکستان کے پاس لیوریجز یا جو ہمارے پاس اس طرح کی جو لیوریجز موجود ہیں کیا وہ بیک فائر تو نہیں کر جائیں گی. سو اور کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی اس میں آپ نے ابھی جیسے بیان دیا کہ جس طرح کا انہوں نے وہ جس کو وہ ڈیورنٹ لینڈ لائن اور ہم جو ہے وہ اس کو پاک افغان بارڈر کہتے ہیں. سو اس طرح کی ڈیفینیٹلی وہ بھی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. پھر ان کے پاس ٹی ٹی پی کا جو ایشو ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ افغان طالبان کو جو نئی گورنمنٹ ہے میرے خیال سے جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو آپ کا جو ہونا چاہیے وہ یہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ اگر تعلقات نارملائز نہیں کرنے تو ایٹ لیسٹ مینیج ضرور کرنے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مینیج کریں کہ وہ آپ کے جو ہیومن سیکیورٹی کی جو آپ کی اپروچ ہے، جو پالیسی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایشو نہ آئے. دیکھیں اس وقت بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پاکستان نے جو اٹھائے ہیں ریسنٹ گورنمنٹ نے، انٹرم گورنمنٹ میں، وہ بہت زیادہ میرے خیال سے امپورٹنٹ ہیں. جیسے یہاں پہ جو انلیگل افغان مہاجرین تھے ڈیفینیٹلی کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا. اسی طرح جو اسمگلنگ ہے، اسمگلنگ کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک سے اس طرح سے اسمگلنگ ہو اور اس کی اکانومی کے اوپر جس طرح کے ہمارے اکانومی کے حالات ہیں. سو اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہیں، بٹ میرے خیال سے ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کہیں نہ کہیں طالبان کی گورنمنٹ کو انگیج کر کے اور اس کو انگیجمنٹ کے ساتھ ان چیزیں جو ہے نا اگر کانسنٹ کے ساتھ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. صحیح. اچھا، میں آئی ول کم ٹو دا ادر پارٹس آف دا ٹاک لیٹر آن، لیکن یہ جو بیچ میں آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے کمپریہنسو ہے ود ریگارڈس ٹو ہیومن سیکورٹی. اینڈ ہیومن سیکورٹی ایز وی نو از این اوور انکمپاسنگ کانسیپٹ ناؤ، کہ اس کے اندر تو سوورینٹی بھی آ جاتی ہے، فوڈ سیکورٹی، اکنامک سیکورٹی، لٹم بٹم سب اس کے اندر آ جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے نا کہ جی کہ وہ تو انہوں نے بنائی سی پالیسی انہوں نے کچھ اور کر لینے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک ایشو ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ our national security policy which was formed in the previous government will be carried forward by this government which will be coming in next few days? میرے خیال میں جو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے جو ڈاکومنٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں ہر 5 سال بعد، بٹ اس سے پہلے بھی اس میں ریویژن کی جا سکتی ہے. ڈپینڈس کہ اگر جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ اس کو اگر ریوائز کرنا چاہے تو ریویژن ہو سکتی ہے. ریویژن ہو سکتی ہے ان دا سینس کہ جو آپ کی ہیومن سیکورٹی ہے میرے خیال میں اس پہ تو کوئی کنسنسس، ایک اوور آل کنسنسس موجود ہوگا کہ وہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ کی اکانومی ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، اس طرح کے اور جو نیشنل سیکورٹی ہے، اوور آل جو بھی چیزیں ہیں کہیں سے پکڑ لیں وہ ہیومن سیکورٹی. لیکن اپروچز میں نے کہا کہ جیسے اپروچز میں فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ہارڈ لائن اپروچ لے لیں یا سافٹ لائن اپروچ لینی ہے آپ نے، یا کہیں نہ کہیں آپ نے جسٹ مینیج کرنا ہے چیزوں. سو کیری فارورڈ ہو سکتی ہے. افغانستان سے اٹھ کے آتے ہیں سر ٹورڈز انڈیا، آپ کا سبجیکٹ بھی ہے. اور ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے اوپر آپ چونکہ یو آر ناؤ ہیڈنگ دا انڈین ڈیسک، being Pakistanis, we have never ever hit this route کہ جی we are India centric. Being state we are India centric. ہماری پالیسیز انڈیا سینٹرک ہوتی ہیں، ہماری فارن پالیسی ہو، انٹیریئر ایون ہو ہمارا، اگر سیکورٹی کے اینگل سے دیکھیں، اور ایکسٹرنل سیکورٹی کو بھی ہم لے کے جاتے ہیں ٹورڈز انڈیا. اور ہم نے کبھی اس چیز کو چھپایا بھی نہیں، ہم نے ہمیشہ اوپن رکھا ہے.
انڈیا اوبیسلی ڈائیورٹ کرتے کہ نہیں جی وی آر ناٹ پاکستان سینٹرک, ہم تو چائنا کے ساتھ مقابلے پر ہیں, بٹ اوبیسلی دے آر آلسو پاکستان سینٹرک. لیکن اس کے باوجود when I go as a student and I would want to read something about India from a Pakistani perspective or from a Pakistani researcher, I cannot find something very substantiable. Like اگر میں چاہوں کہ بھائی موائس کے اوپر مجھے کچھ پڑھنا ہے تو ایک ٹپیکل ریٹوریکل جو ایک سبسٹینس وہ ہمیں مل جاتا ہے. سیم گوز فار آسام, سیون سسٹر اسٹیٹس, ساؤتھ اور نارتھ کا جو ڈیوائڈ ہے, ریڈ کوریڈور, دیر آر لاٹ آف تھنگس ہیپننگ اوور دیر ان انڈیا, بٹ وی آر ناٹ ویل ورسڈ ود آل دوز تھنگس. ہمیں بس وہ سرفیس نالج ہے. اس کی پہلے تو وجہ بتائیں کیا ہے. رائٹ, سو بیسیکلی وی کوڈ ناٹ پروڈیوس سم انڈین ایکسپرٹس پر سے, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوکے, سو بیسیکلی آپ کے جو اس کوشچن کے میں 2 پارٹس لوں گا. سو پہلے میں سیکنڈ پارٹ کا آپ کو اگر آنسر دوں تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی, آپ کی آبزرویشن بالکل 100% کریکٹ ہے. اس کی جو ریزن ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کو جو ہے نا وہ صرف دہلی کے, نیو دہلی کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں سم ٹائمس, اور اس کے علاوہ جو نارتھ انڈیا ہے یا ساؤتھ انڈیا ہے, ہم اس کی جو ڈیوائڈ ہے اس کو نہیں دیکھتے. پھر آپ کو جو ایک انٹرسٹنگ چیز ملے گی وہ یہ کہ جو ہندی لینگویج ہے اس کے آپ کو ایکسپرٹس نہیں ملیں گے پاکستان میں. جب تک آپ اس لینگویج میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گے یا اس لینگویج کی نو ہو نہیں ہوگی, آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں کی جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے یا ڈومیسٹکلی کیا چل رہا ہے, یا ڈومیسٹک میں کیا ہو رہا ہے. سو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف ویل ورسڈ اباؤٹ دی ہندی لینگویج. تو وہ آپ کو نہیں ملے گا اس وقت بھی. اگر آپ نمل میں جو وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آلموسٹ ڈورمنٹ ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی پرائیورٹی. ایون تامل تیلگو اب بہت بڑی لینگویجز بن جائیں بیکاز آف دی ساؤتھ. بالکل بالکل. تو میرے خیال سے ہم نے جو ایک وہ اپنا پرسپیکٹیو رکھا ہے اوور آل جو اکیڈیمیا میں یا ایکسپرٹس جو کرتے ہیں, وہ نیو دہلی کا جو پرسپیکٹیو ہے اسی کے اوپر کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے اوپر سم ٹائمز ریئیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی انڈیا سینٹرک کی, دیکھیں میرے خیال سے آلموسٹ 20th سینچری کے لاسٹ میں اور ارلیئر 21st سینچری ٹل 2014 تک آپ کو جو ایک چیز ملے گی انٹائر ساؤتھ ایشیا میں جو ڈسکورس تھا وہ صرف وہ یہ تھا کہ صرف پاکستان انڈیا سینٹرک نہیں تھا. انفیکٹ پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ انڈیا سینٹرک تھا, ون وے اور دا ادر. اور اس کی ریزنز ہیں لائک جیوگرافی ہے, اکانومی ہے, اس کا اپنا ایک سائز ہے انڈیا کا کہ جو ہر کنٹری کے ساتھ آلموسٹ اس کا ایک بارڈر بھی ہے. سو انڈیا سینٹرک جو ساؤتھ ایشیا جو تھا وہ انڈیا سینٹرک تھا. جو اس میں ایکسٹرا اب جو ایک لیول آف انالیسز آیا ہے وہ میرے خیال سے چائنا ہے. سو چائنا اور انڈیا کا جو کمپٹیشن ہے ود ان دی ساؤتھ ایشین ریجن, اب اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹرز بھی نظر آئیں گے. اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو انڈینز اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے اس میں بھی یہ کنسرن نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے چائنا انفلوئنس کر رہا ہے انڈیا کے جو اسفیئر آف انفلوئنس کے اوپر, اور اس کی وجہ سے آبویسلی اس کا بھی پھر امپیکٹ ہے. فار ایگزامپل مالدیوز میں آپ نے جیسے دیکھا, اسی طرح بھوٹان آپ اگر دیکھیں تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کس طرح سے بھوٹان نے اب آہستہ اپنے جو ریلیشن شپ ہیں اوپن اپ کر لی ہیں ود چائنا. سیم از دی کیس ود سری لنکا. تو آپ کو جو اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں ان کی اگر آپ پالیٹکس دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت آہستہ سے 2 بلاکس ایمرج ہو رہے ہیں, ایک چائنا پرو چائنا بلاک اور ایک پرو انڈیا بلاک. یہ آپ کو بالکل اسی طرح کا ٹیسٹ کیس ملے گا جو کولڈ وار کے اندر آپ کو پرو سوویت بلاک اور پرو ویسٹرن بلاک ایک وہ ملتا ہے. تو جو اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں یہ ان کا بہت بڑا کنسرن ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو 2 بڑے جائنٹس کے اندر مینیج کرنا ہے. اچھا, اس میں اب پرابلم یہ آتی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اکنامک اسسٹنس تو پرووائڈ کرتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے بڑا اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہ کہ وہ پولیٹیکل رینگلنگ بہت کرتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ہے اس کی ساؤتھ ایشین افیئرز میں, اسپیشلی اسمالر ساؤتھ ایشین لائک نیپال, بھوٹان. بالکل. اور ایون سری لنکا میں یا مالدیوز کے اندر. اور اس کے مقابلے میں جو چائنا کا جو ماڈل ہے وہ ہے کہ صرف آپ نے اکنامیکلی اپنی انٹرڈیپینڈنس کریٹ کرنی ہے, اکنامیکلی آپ نے ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے اور ان کو اکنامک اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے. سوورینٹی کو وہ سوورینٹی اور پولیٹیکل افیئرز میں فی الحال چائنا انٹرفیئر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سو جو کنٹریز ہیں اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کی ان کا ٹلٹ اسی لیے چائنا کی طرف زیادہ جا رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ آپ کو اکنامک ریسیشن نظر آئے گا.
ایک اکنامک ریسیشن آپ کو 2008 میں ملا, بالکل ایسے ہی. ایک آپ کو اکنامک ریسیشن 2019 کووڈ کرائسس کے بعد جو جس طرح سے دنیا سلو ڈاؤن ہو گئی, اور پھر یوکرین رشیا کا جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد آپ کو ایک جو اکنامک ریسیشن ہے اس وقت ہم اس سے گزر رہے ہیں. سو اس انوائرمنٹ میں جو سلو اکنامک میلٹ ڈاؤن آپ کو نظر آئے گا ہر ساؤتھ ایشین اسٹیٹ میں, انکلوڈنگ جو اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں. تو وہاں کی پرائیورٹیز یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس ہارڈ جو ٹف ٹائمز کے اندر سے سیل تھرو کریں, اور اس کے لیے آف کورس چائنا بہت بڑی جو ہے وہ پرائیورٹی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جو انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے, انڈیا اس وقت اپنا جتنا بھی آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ لیں یا جو وارننگز وہ جاری کر رہا ہے اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے لیے, وہ یہ ہیں کہ یہ جو چائنا کے ساتھ آپ اکنامک کوآپریشن کر رہے ہیں, جو ان کے ساتھ آپ پروجیکٹس اوپن کر رہے ہیں, یہ انسسٹینیبل ہیں, یہ آپ کو ڈیٹ ٹریپ کر رہے ہیں. اور اس میں ایگزامپل آپ کو میں دوں گا سری لنکا کا, اسی طرح ریسنٹلی مالدیوز کا. مالدیوز کے ساتھ جو اکنامک انگیجمنٹ ہے اس وقت, تو اس کی جو انڈینز پروجیکشنز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ $1.2 بلین کا ڈیٹ اس کے اوپر آ جائے گا بائی 2026 فرام چائنا, جو کہ اس کے جو انٹائر بجٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. سو اس سے آپ کو ایک فرق نظر آئے گا کہ اس کے لیے پھر یہ الٹرنیٹیو پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک الٹرنیٹیو جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا IMEC, سو بیسیکلی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور. سو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ اٹ ول گو تھرو, بٹ ایک اکنامک ماڈل انہوں نے یہ پرووائڈ کیا ہے. لیکن دوسری طرف ان کا جو اس وقت بھی پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو دو کنٹریز ہیں, چاہے چائنا ہے یا انڈیا ہے, اس کا جو اوور آل ان دونوں کنٹریز کا جو میجر آبجیکٹیو ہے پورے ساؤتھ ایشیا ریجن میں, وہ یہی ہے کہ چائنا چاہ رہا ہے کہ پرو چائنا گورنمنٹس انسٹال ہوں, اور انڈیا چاہ رہا ہے کہ پرو انڈیا گورنمنٹس انسٹال ہوں ان ساؤتھ ایشین ریجن. سو میرے خیال سے جو اس وقت دو لیولز آف انالیسز آپ کو ملیں گے, ایک انڈیا سینٹرک اپروچ اور ایک آپ کو جہاں پہ چائنا اور بیسیکلی انڈیا کا آپس میں کمپٹیشن ہے. سو اس میں میرے خیال سے پاکستان نے آلریڈی, کیونکہ ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات سی پیک ہے, تو ہم نے آلریڈی ڈیسیجن لیا ہوا ہے. سو ہم ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں ایک جو کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا پارٹنر چنا ہوا ہے اس ریجن کے اندر. سو اس وجہ سے پاکستان میرے خیال میں اس وقت اسی لیے چائنا کے ساتھ جس طرح کی کوآپریشن پاکستان کی ہے, تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ساؤتھ ایشین ریجن میں آپ کو ایک چیز جو ملے گی, جو ایک کنٹری آپ کو ملے گا پاکستان, جس میں ایٹ لیسٹ یہ کلیئرٹی تو موجود ہے کہ اس ساری جو کمپٹیشن ہے انڈیا اور چائنا میں, اس میں ہم نے کہاں کھڑے. لیکن اس میں پھر ایک اور کوسچن آ جاتا ہے نا کہ انڈیا کے پیچھے جو صرف امریکنز ہیں, اٹ از ویری ایویڈنٹ. They have called Indians the linchpin of their strategic goals, not only in South Asia but around the world. And Americans are also having a very great influence on Pakistani foreign policy as well, or Pakistan domestic policy per se. So will it not affect our thinking process, number one, with regards to India in specific? Number two, what about South corridor? کیا وہ ڈیڈ ہو گیا ہے, ڈورمنٹ ہو گیا ہے, یا پاکستان بھی کسی زمانے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ہم لوگ بھی کسی طریقے سے جوائن کر لیں گے, بیکاز ہمارا بھی اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہے یا زیادہ فائدہ ہے. تو ان دو کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ سو بیسیکلی دیکھیں, اگر آپ 2014 آنورڈ جب سے یہ ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ چلا ہے, تو بہت سارے اس پہ کرٹیسزمس بھی آئے, اس کے الٹرنیٹیوز بھی لوگوں نے پرووائڈ کیے. امریکنز نے تو ڈیفینیٹلی جو نیو سلک روٹ اور اس طرح کی باتیں بھی کی. میرے خیال سے جو ایک چیز پاکستان میں کنسنسس ہے, اور وہ آپ کو with regards to across the board آپ کو ایک جو چیز ملے گی, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ تھی یا چاہے وہ بعد میں PTI کی تھی یا بعد PDM بھی آ گئی. سو ایک جو آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے ان میں آپ کو ملے گا تھرڈ پارٹی انوالومنٹ. وہ ہمیشہ پاکستان نے اس بات کا جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اس کے اندر تھرڈ پارٹیز, تھرڈ کنٹریز ضرور انویسٹ کریں. پہلے ہم نے سنا تھا اس میں ایران کے لیے کوشش کر رہے تھے, پھر اس میں سعودی عربیہ, مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا. سو آپ کو پاکستان میں ایک کلیئرٹی تو یہ ملے گی کہ اس ریجن میں کوئی اور اکنامک کوریڈور ہو, چاہے وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہو, چاہے وہ انڈیا کی انگیجمنٹ ہو ود دی سینٹرل ایشین کنٹریز, اس کے لیے اگر کچھ ایسٹ ویسٹ اکنامک کوریڈور اگر فار ایگزامپل لانچ کیا جائے,
تو پاکستان نے ہمیشہ اس کو کہا ہے کہ یہ چیزیں کمپلیمنٹ کریں گی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو. ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہمیں اس کو وہ کمپلیمنٹری سمجھ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کو ایز اے کمپٹیشن کے. تو ایران کے ساتھ بھی ہم نے وہ سسٹر پورٹس کا بھی ڈسکشن کر لی, چابہار اور گوادر کی. سو اوور آل پاکستان کو اسٹریٹجک لیول پہ ایشو کوئی نہیں ہے اگر کوئی بھی کنٹری اس طرح کے انیشیٹوز لے کے آتا ہے. جہاں تک بات آتی ہے اس میں میرے خیال میں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, پھر انٹرنیشنل سینکشنز ہیں, فنڈنگز کا ایشو آتا ہے, اور سب سے بڑی بات سیکیورٹی کا. سو میرے خیال سے یہ بہت زیادہ بڑے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں, چاہے وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہو, چاہے وہ ایون IMEC کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ابھی نان سٹارٹر ہے. سو آپ کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان 10 سالوں میں پاکستان نے وہ پوٹینشیل نہیں حاصل کیا جو حاصل کرنا چاہیے تھا, اور اس کی بھی ریزنز آپ کو یہی ملیں گی, مور اور لیس آپ کو سیکیورٹی ریزنز ملیں گی, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور پھر اکنامک سلو ڈاؤن کووڈ کرائسس کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے. جو آپ نے بات کی میجر پاورز کی, اسپیشلی US, دیکھیں US نے اس خطے میں اپنا ایک پراکسی چن لی ہے انڈیا کی صورت میں, اور اس پراکسی کے تھرو اس نے اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میری جنگیں اب انڈیا اس ریجن میں لڑے. پہلے ہم لڑتے تھے, اب انہوں نے کہا اب انڈیا لڑے. ٹھیک ہے. اچھا, انڈینز میرے خیال سے اگر آپ ان کی جو اوور آل ایک اسٹریٹجک تھنکنگ یا جو ان کی پالیسیز اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی جو اسٹریٹجک اٹانومی کا وہ کانسیپٹ دے کے آتے ہیں, مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈینز نے اس بات پہ ایگری کر لیا ہے کہ ہم نے ویسٹ سے ہم نے انڈینز کے ساتھ, ہم ایز اے انڈینز نان ویسٹ تو ہیں بٹ انٹائر ویسٹ بھی نہیں ہیں. اوکے. سو اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ایز این انڈیا اور اس ریجن کا ہیجمون, ہم نے اپنی جنگیں لڑنی ہیں, ہم نے کسی اور کی جنگ نہیں لڑنی. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ایشو بیسڈ کوآپریشن کرنا ہے. ایشو بیسڈ کوآپریشن جہاں کنورجنس ہو جائے گی وہاں. ایشو بیسڈ کوآپریشن کیا ہے کہ اگر رشیا کے اوپر ایشو آ رہا ہے, اس کے اوپر پریشر تھا US کا اور ویسٹرن کنٹریز کا کہ آپ رشیا کے اوپر کنڈیم کریں, رشینز کو کنڈیم کریں جو یوکرین کے ساتھ ایشو آ رہا ہے. اسی طرح ان کو کہا گیا کہ آپ آئل ان سے خریدنا بند کریں, بٹ انڈینز نے اس کو ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کر دیا, اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا. اس کے اوپر ایشو پہ نہ UN کے اندر انہوں نے ووٹ کیا ان فیور آف ویسٹ, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے تعلقات خراب ہوں رشیا کے ساتھ. تو ایک طرف یہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ایشیا پیسیفک کی جو پالیسی آئے گی یا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جس کو وہ کہتے ہیں, وہاں پہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ I2U2 کے ساتھ وہ اوور آل انہوں نے اسٹرکچرڈ ڈائلاگ بنا لیا ہے جس کو فردر وہ ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ کو ایشو بیسڈ کوآپریشن ملے گا. ابھی تک انڈیا کے اندر ایک جو ایپیٹائٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہول ہارٹیڈلی US کے ساتھ مل کر اس پورے ریجن کے اندر کوئی کانفلکٹ کرنا ہے. جہاں پہ ان کو کانفلکٹ کرنا ہے وہاں پہ وہ کانفلکٹ کرتے ہیں, بٹ اپنے انٹرسٹ کے لیے, اسپیشلی چائنا کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور ایون پاکستان بھی میرا خیال ہے کہ جب وہ افغانستان کے اینڈ سے, ایران کے اینڈ سے آتے ہیں تو ویسٹ سے وہ پاکستان کو وہ زیادہ پھر ادھر امریکنس کو بھی اسپیس لے کے دیتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اور اگر آپ دیکھیں تو ایران کے فیکٹر میں بھی, ایران کے بارے میں بھی ان کے اوپر بہت پریشر تھا انڈیا کے اوپر کہ آپ ان کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز ہیں, آپ ان سے آئل نہ خریدیں, آپ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں تھوڑا سا ایک وہ اسپیس رکھیں. بٹ جہاں پہ اس کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہاں پہ انڈیا نے اپنا ایک وہ کوآپریشن رکھا ہے. وہاں پہ ایک لیوریج ہے کہ جہاں پہ وہ ایشوز کے اوپر کوآپریٹ کہ ہم بجائے ایک ہول ہارٹیڈ اپروچ میں آپ کو ہر چیز میں, چاہے وہ سیاہ ہے سفید ہے, اس کو ایگری کرنے کے, ہم ایشو بیس کریں گے کہ ایک ایشو ہے اس کے اوپر ہماری کیا پوزیشن ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ان کی کوآپریشن ہو, جیسے میں نے ایران اور رشیا کا آپ کو ایگزامپل دی. لیکن اگر چائنا ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کے آپس میں کنورجنس ہے. سو اس طرح کے ایشوز ہیں ٹیررزم کے اوپر. پھر موسٹلی اگر آپ ابھی دیکھیں تو اس وقت جو ٹراجیکٹری ہے انڈیا کی اور US کا ریلیشن شپ کی, وہ اس وقت موسٹلی آپ کی AI, IT, ایجوکیشن سیکٹر اور ان کا جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر. سو ان کا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب ان کے ساتھ مل کر لیں US کو جتنا کر سکتے ہیں. اچھا, جو اس وقت آپ نے بات کی انڈیا, ایک فنومینا سمجھائیے گا مجھے ذرا.
the only Hindu state after India is Nepal. The second around the world दो ही Hindu states हैं, एक इंडिया और एक नेपाल है. The only second Shia state is Azerbaijan after Iran. और दोनों के फटे एक दूसरे के साथ. So what is this phenomena? I mean उधर भी यही मसला है, इधर भी यही मसला है. ये गेम क्या है? If it's not about religion, then what is it about? मेरे ख्याल में ये आपको एक बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई नजर आती है जहाँ पे जो बड़ा भाई है वो चाह रहा है कि छोटा भाई है वो उसके ऊपर मुकम्मल डोमिनेंस रखे. नंबर 1. नंबर 2, आपको ओवरऑल एक रीजन के अंदर जो है ना वो चीज़ नजर आएगी. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको केस टू केस ले लें तो ईरान आज़रबाईजान के ऊपर जो है उसका जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो उसकी आर्मीनिया के साथ वो लगती है. सो वो आर्मीनियंस को नाराज़ नहीं करना चाह रहा. दूसरी तरफ आप देखें तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है. वो नेपाल को एज अ सबसर्वेंट स्टेट जस्ट लाइक वो कहते हैं कि जिस तरह से एक प्रॉक्सी स्टेट है, मेरी सैटेलाइट स्टेट है मेरी, और उसकी फॉरेन पॉलिसी पे भी इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है. उसकी अगर आप देखें तो कूक रहे हैं उधर, बंदे मरवा दिए. इवन चाहेगा तो उसका जो कॉरिडोर है वो बंद कर देगा. सो आपको एक हेजेमोनिक इन्वायरमेंट वहाँ पे बिहेवियर नजर आएगा इंडिया के अंदर. सो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, ऑब्जेक्टिव्स और जो इंटरेस्ट हैं आपके वो मैटर करते हैं. रिलीजन कहीं ना कहीं वो एज अ टूल यूज हो सकता है बट वो यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स में वो नजर नहीं आएगा. So this brings me to the next question and the last question as well. Also I wanted to discuss about Pakistan-China relations and Russia भी, लेकिन टाइम की कमी से मैं इस पे ही करूँगा. और वो है with regards to Pakistan-India relations. There is a debate, philosophical as well as strategic, और obviously इन दोनों का एक मिलाप है. Philosophical तो ये है कि it is an ideological fight. We have an ideological rivalry with each other. जो हमारे forefathers ने भी कहा, एक political ideology दी आपको, और उसी की बुनियाद पे ज़ाहिर तकसीम भी हुई, उसी की बुनियाद के ऊपर लोग भी इधर उधर हुए. And then there is another rationale, and that is कि नहीं, it is more about strategic objectives, economic objectives. पाकिस्तान जो मुसलमानान हिंद थे वो अपने economic benefits की वजह से, economic security की वजह से वो इस साइड पर आए. Don't you think that these two concepts are interlinked, or do you think that these two concepts are apart from each other? देखें, मैं अक्सर जो यहाँ पे कहता होता हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में कि पाकिस्तान फंडा किस चीज़ का है? एग्जैक्टली. सो बेसिकली पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो आपका इंडिया के साथ अगर रिलेशनशिप है तो वो एक पैरेलल, एक पैरिटी के ऊपर रिलेशनशिप हो. जहाँ बट अगर आप देखें तो जो इंडिया पूरे रीजन में अपना एक रिलेशनशिप रखा हुआ है, जिस तरह से वो एक हेजमॉन के तौर पे नज़र आता है, चाहे वो श्रीलंका में, मालदीव्स में, भूटान में, नेपाल में, वो चाह रहा है कि इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी अपना एक असर रसूख रखे. और उसके लिए ऑफ कोर्स जैसे कश्मीर के ऊपर कि आप जितनी भी चीज़ें हैं वो जो भी आपने कंसेशंस देने हैं वो पाकिस्तान ने देने हैं, वो इंडिया ने नहीं देने. सो वो आपको एक चीज़ मिलेगी. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें पाकिस्तान को ना वी शुड नॉट लुक इंडिया थ्रू टीरी आईज और ब्लीडिंग हार्ट. हमें बड़े रैशनली सोचना है टुवर्ड्स इंडिया. एक तरफ इंडिया इस वक्त इमर्जिंग इकोनॉमिक रीजनल पावर है. अगर आप इसको देखें तो हम बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, बट ऑन व्हाट कॉस्ट. वहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है. बिकॉज देखें इस वक्त मेजर इश्यूज़ क्या हैं जो हमारे जो रोज़मर्रा ताल्लुकात में नज़र आते हैं. नंबर 1 कि किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाए इंडिया के साथ रिलेशनशिप. नंबर 2 क्या हम इंडिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करके हम सार्क को रिवाइव कर सकते हैं. नंबर 3 क्या हम इंडिया को एक कॉरिडोर प्रोवाइड कर दें टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, ठीक है. बट एट द सेम टाइम हमें क्या कंसेशन मिलेगा? लाइक कश्मीर है फॉर एग्जांपल. आई थिंक जो फंडामेंटल इशू है सर क्रीक है, इसी तरह जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, क्या उसके ऊपर जो एक वो अपनी रेट्रिक नज़र, उनकी जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की, जो प्रॉक्सीज हैं जो आपको बलूचिस्तान के अंदर नज़र आएंगी, स्पेशली केपी में भी हैं. सो आपको एक बड़े केयरफुली इस चीज़ को लेकर चलना है. देखिए अगर आप पिछले 8-10 सालों का ओवरऑल एक
پیٹرن دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو اس وقت انٹائر ریجنل یا انٹائر ریجنل انٹیگریٹی یا کنیکٹیوٹی کا جو ایک میجر سورس ہے نا وہ انڈیا ہے. کیسے؟ سارک جو ساؤتھ ایشیا ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن ریجنل ہمارے پاس ایک ادارہ تھا اور وہ جسٹ انڈیا نے 2016 میں اس کا بائیکاٹ کیا. نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ ایک سٹیپ فردر گیا اور ایک الگ سے بلاک بنانے کی کوشش کی جس کے اندر انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی افغانستان کی اس کا وقت کی گورنمنٹس کو بھی کہ اس کے تھرو کہ ان کو پریشر کر کے تاکہ 4 جو کنٹریز تھے ممبر کنٹریز انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ساؤتھ ایشیا سارک کا جو سمٹ تھا پاکستان کا اور وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. میرے خیال سے جو اگر آپ دیکھیں تو پھر 2019 میں جس طرح کا ایک کرائسس آیا ہے جو آرٹیکل 370 کا سو خود سے انڈیا جو ہے چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے ایشوز کو رادر بھی ان کو سالو کرنے کی. سو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو آپ کا جو بارگیننگ سپیس ہے ایک تو وہ شرنک ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو ریلیشن شپ نارملائز ہو سکتا ہے وہ بہت پرابلم آتی ہیں. اس وقت جو نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ انڈیا کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. کیا انڈیا کو پرووائڈ کرے گا ہمیں کنسیشن اس کے اوپر آرٹیکل 370 کے اوپر؟ دا آنسر مائٹ بی نو. پھر آپ کو اکنامک کے اوپر کیا کنسیشن مل سکتا ہے پاکستان کو؟ پھر سارک فار ایگزامپل کیا سارک کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو میں نے پہلے ہیومن سیکورٹی کی بات کی تو پاکستان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کا اس وقت جو کامن ایشوز ہیں جیسے آپ کو کلائمیٹ ایشوز ہیں چاہے وہ دلی میں آپ کو لاہور دلی کے آپ کو جس طرح سے کلائمیٹ کی کرائسس ہیں پھر آپ کو ہیلتھ پینڈیمک جو اس طرح سے ایک وہ ایمرج ہوا بلکہ ایون کووڈ کے اندر تو دے سفرڈ ا لاٹ ایگزیکٹلی. اور اس ٹائم اگر سارک افیکٹو ہوتی تو کیا سارک کنٹریز جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتی تھیں اس کو اگر یوز کر سکتی اس کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے. سو آئی تھنک ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے کلائمیٹ ہے سو ایسے ایشوز ہیں جو جن کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمیں کنسنسس لانا ہوگا کنٹریز کو. اور اسپیشلی پاکستان تو چاہتا ہے میں نے کہا کہ ہیومن سیکورٹی تو آلریڈی اب پاکستان کی پرائیورٹی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جو ایک اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے اور اس کی وقتاً فوقتاً وہاں پہ جو اس چیز کو لے کے چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اب ارریلیونٹ کرنے کی کوشش اور وہ نہ صرف اس بات کا پرسنلی وہ اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ڈسکشنز میں بار بار اس چیز کو کہتے ہیں کہ پاکستان تو ارریلیونٹ ہے اسٹریٹجک. لیکن یہ اظہار کرنا ہی اس بات کو بیان نہیں کرتا کہ وی آر اسٹل ریلیونٹ. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں پاکستان بہت باقی اسمالر ساؤتھ ایشین کنٹریز کی طرح نہیں ہے جو اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس ہیں ان کی طرح نہیں ہے. پاکستان کی اپنی جیوگرافی ہے اپنی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے پھر آپ کے جو اسٹینڈنگ آرمی ہے اور جس طرح کا جو اوور آل ایک جو ریجنل انوائرمنٹ ہے کہیں نہ کہیں پاکستان ریلیونٹ موجود ہے. اگر انڈیا اس کو ارریلیونٹ کہہ بھی رہا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فردر آپشنز تلاش کرے. اچھا لاسٹ کوسچن میں نے پہلے تو کہا لاسٹ کر لیکن اب ایک لاسٹ کوسچن ایز این انڈین ایکسپرٹ ڈو یو تھنک دیٹ انڈیا ہیز اے کیپیسٹی لائک ادر اسمالر اسٹیٹ وہاں پہ تو آپ نے کہا کہ کرتا ہے بھوٹان میں نیپال میں سری لنکا میں ایون مالدیوز میں بٹ ڈو یو تھنک دیٹ ان اور ایون افغانستان میں بھی انڈیا کی بہت زیادہ پولیٹیکل رینگلنگ تھی بٹ یو تھنک انڈیا ہیز اے کیپیسٹی ٹو انٹرفیئر ان پاکستان's پولیٹیکل پروسیس ایز ویل؟ دیکھیں میرے خیال سے اوور آل تو بہت مشکل ہے. آپ کو جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں تو آپ کو شاید یہ چیز نہ ملے لیکن اور یہ ڈائریکٹ اپروچ تو جس طرح سے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس دوسرے اسمالر ساؤتھ ایشین اسٹیٹس یہاں پہ تو نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو اگر ملے گی بھی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اسمالر ریجنل پارٹیز ہیں وہاں پہ آپ کو ملے گی اور وہ بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملے گی وہ بھی شاید انڈائریکٹ تھرڈ پارٹی کے تھرو جو ہے وہ ملے گی لیکن اس کا کوئی امپیکٹ خاص ہوتا نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ جو پولیٹیکل جو ہمارا اپنا جو انوائرمنٹ ہے وہ فردر ان کو اسپیس نہ پرووائڈ کرے. تو ایز سچ ان کی اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ابھی حال ہی میں ہمارے فارن سیکرٹری سائرس سجاد قاضی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے تو اس میں آپ کو جو ایک چیز ملے گی کہ یہاں پہ جو انڈیا کی اسٹریٹجی ہے وہ دوول ڈاکٹرائن والی وہ یہ ہے کہ بجائے ہم پولیٹیکلی انفلوئنس کرنے کے ہم ان کے اوپر جو ہے وہ انلیش کر دیں اپنا جو پراکسی وار ہے
اور وہ آپ کو وائلنس کو لے کے تو اس میں آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی ملیں گی پاکستان کے اندر، جو عام شہری ہیں پاکستان کے، ٹارگٹ کلنگز ہیں. پھر جو BLA ہے بلوچ، جو BRA ہے، اس طرح کی جو BLF وغیرہ جو بلوچ انسرجنسی ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں بلوچ انسرجنسی کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اس سے انڈیا دو پرپز اپنے سرو کرتا ہے. نمبر 1 کہ اس سے پاکستان کے اوپر جو انسٹیبلٹی ہے وہ آئے، اینڈ نمبر 2 جو چائنا کے جو اس کے ساتھ اکنامک آپ کا جو انٹرسٹ اینگل ہے اور ان کو یہ ہرٹ کرتا ہے. سو یہ اسی لیے اس کی پرائرٹی میں کہیں نہ کہیں اس وقت آپ کو بلوچی انسرجنسی زیادہ ملے گی ایز کمپیئر ٹو جو پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خرم صاحب. یہ ڈسکشن تو آبویسلی انڈیا کے متعلق اور ساؤتھ ایشیا کے متعلق ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں، اینڈ فار دیٹ آئی ول ریکویسٹ یو ٹو کم بیک اگین ٹو اس اینڈ وی کین ہیو اے سیریز آن دیز ٹاپکس ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنا ہی، ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کی جو ڈسکشن تھی یہ میں نے دوبارہ سے واپس لانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس یا جو کچھ ہمارے سوشل ایشوز ہیں اس سے ذرا ہٹ کے اب ہم دوبارہ سے جو ہمارے ریجنل اور گلوبل ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا ری فوکس کرے. ڈیفینیٹلی ویل بی کنٹینیوئنگ ود اوور ڈومیسٹک ایشوز ایز ویل اینڈ پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشوز. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے جیسے کہ آج آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے سنا کہ کتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لوگ کیسے سوچ رہے ہیں. انڈیا کا بھی الیکشن آنے والا ہے تو وہ آگے کیا کرنے جائے گا اور کس طریقے سے ساری پالیسیز کو فارم اپ کرے گا. تو یہ اٹ ول بی این انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ کہ ہم دیکھیں گے کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اسپیشلی کس طریقے سے جو ہے وہ چینجنگز آتی ہیں. بہت بہت شکریہ، جڑے رہیے گا. السلام علیکم.